डीसीज जो पहले सरदारों को कंट्रोल करते थे, आजकल वो सरदार डीसीज को कंट्रोल करते हैं। पहले जो सरदार थे जो रेवेन्यू कमा के डीसीज को देते थे, आजकल यही जो डीसी हैं ये रेवेन्यू कमा के इन सरदारों को देते हैं। अगर हम देखते हैं आजकल सरदारों के पास जो है जुडिशल राइट्स वो भी हैं, सरदार जो है फैसले भी करते हैं। इनका जो स्टेटस है वो बेसिकली अभी तक इसी वजह से मेंटेन हुआ है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसने अभी तक मेंटेन किया है। ओवर द ईयर्स ये लोग डिफरेंट असेंबलीज में रहे हैं, इन्होंने पावर कैप्चर किया है, इनके ताल्लुकात जो है गवर्नमेंट के साथ इस तरह से बने हैं कि ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, उनका आवाम के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है जिस तरह से संडे मन जो है वो चाहता था। माय नेम इज शाकिर आदम। ये जो वीडियो है या जो डिस्कशन है, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज जिसमें वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सरदारी सिस्टम एंड द ट्राइबल सिस्टम एंड द संडे मन सिस्टम। अगर साहब की डेथ हो जाती है 1948 में, उसके बाद ये सिस्टम कंटिन्यू रहता है। अनलाइक इंडिया जहाँ पे 2 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इसमें 1935 का जो एक्ट है जिसमें पाकिस्तान ने सेक्टिंग चेंजेस किए थे ये कंटिन्यू रहता है। 1948 को कलात के मर्जर के बाद 1952 को ये प्रपोज किया जाता है कि बलूचिस्तान स्टेट यूनियन बना जाए, जितने भी ट्राइब्स हैं या जो जितने भी कबाइल्स हैं ये डिसइंटीग्रेट ना हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था जो सर्टेन लीज एरिया के साथ था, जिसका फैसला शाही जरगा के जरिए होता है, पाकिस्तान का हिस्सा होता है, लेकिन इस टाइम पे कलात का स्टेट है वो डिफरेंट होता है। पाकिस्तान फिर से खारान, मकरान और लजबेला को कलात स्टेट के साथ मर्ज करता है। जो खाना कलात होता है उसको बलूचिस्तान स्टेट यूनियन है, उसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जब बलूचिस्तान स्टेट यूनियन बनता है तो पाकिस्तानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो ना सिर्फ खान के प्रिविलेजेस को इंक्रीज करता है, बल्कि जितने भी सरदार होते हैं लजबेला, मकरान और खारान के, उनके भी प्रिविलेजेस जो हैं या जो उनका पेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये बात इंटरेस्टिंग है कि खान को यही लगता है कि उसका जो स्टेटस है वो फिर से बहाल किया गया है। अच्छा, बलूचिस्तान स्टेट यूनियन जो है इवेंचुअली फेल होता है डिफरेंसेस की वजह से। अच्छा, 1954 में जैसे ही बलूचिस्तान स्टेट यूनियन डिसॉल्व हो जाता है, इन एरियाज को बलूचिस्तान के साथ शामिल किया जाता है। ये बलूचिस्तान वही है जिसको पहले जो है ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा जाता था। अच्छा, 1955 को बलूचिस्तान जो वन यूनिट का हिस्सा बनाया जाता है। वन यूनिट वाज बेसिकली स्ट्रेटजी फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट टू डिवाइड द पाकिस्तान इनटू 2 प्रोविंसेस। पहला तो ईस्ट पाकिस्तान होता है और दूसरा जो है वेस्ट पाकिस्तान होता है। वेस्ट पाकिस्तान में जितने भी एरियाज होते हैं बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और केपी के, वो मर्ज करके एक प्रोविंस बनाया जाता है। और दूसरी तरफ से जो ईस्ट पाकिस्तान है जिसमें मेजॉरिटी जो है बंगालीज की थी, उसको अलग से एक जो सूबा बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि उस टाइम पे जो इकोनॉमी होती थी वो जो टेरिटोरियल बेसिस पे मिलती थी। सिंध ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी ज्यादा थी और वेस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी कम थी, लेकिन 1971 में जैसे ही बांग्लादेश अलग हो जाता है जो इकोनॉमी है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हो जाती है। जब 1955 को बलूचिस्तान को वन यूनिट का हिस्सा बनाया जाता है तो जितने भी सरदार जो होते हैं वो सब अपना स्टेटस लॉस कर देते हैं। 1957 को खान कलात की सरबराही में 44 ट्राइब जो है की एक मीटिंग होती है जिसमें ये लोग बेसिकली डिमांड करते हैं कि वन यूनिट को वाइज किया जाए, बलूचिस्तान के जितने भी एरियाज हैं उनको अलग से एक सूबा बनाया जाए और वहाँ बलोच कस्टम्स हैं या जो ट्रेडिशंस हैं उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। पाकिस्तान की जो सेंट्रल अथॉरिटीज हैं वो एज अ प्रिटेक्स्ट यूज करके पाकिस्तान में 1958 को माशाल्लाह लगा देते हैं। इसके साथ खान अरेस्ट हो जाता है और जो सरदार होते हैं उनको जो है दूसरे सरदारों के साथ रिप्लेस किया जाता है। अच्छा, जो अय्यूब रहा है बेसिकली इट्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल या अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट जो है। अय्यूब जैसे ही आता है, अय्यूब बेसिकली दो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से बलूचिस्तान पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। उसकी पहली जो है पॉलिसी ये होती है कि लैंड रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस की जाए। दूसरा वो ये होता है कि जिन लोगों के पास जो है अनलाइसेंस वेपन है उन वेपन्स को गवर्नमेंट को सबमिट करे। लैंड रिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो ट्राइबल सिस्टम है या जो फ्यूडल सिस्टम है या जो जागीरदारी सिस्टम है ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है लैंड की वजह से। इनिशियली अगर हम देखते हैं जो लैंड है दैट बिलोंग्स टू द पीपल, लेकिन पुराने ज़मानों में जो बादशाह होते थे या जो मुगल बादशाह थे या उससे पहले जो बादशाह थी वो ये ज़मीन जो है इन सरदारों या इन ट्राइबल लीडर्स को देते थे ताकि वो इसके एग्रीकल्चर कर सकें और वो बाद में उनको टैक्स पे कर सकें। ये सिस्टम चलता रहता है। ब्रिटिश जब आता है, ब्रिटिश भी इसी तरह से इसको कंटिन्यू करता है। जो लैंड है ट्राइबल लीडर्स या फ्यूडल्स को मिलता है। अच्छा, जो बलूचिस्तान होता है यहाँ पे जो ब्रिटिश है उसके इकोनॉमिक रीजन नहीं
ہوتے اس کے ملٹری یا سیکورٹی ریزن زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی جو زمین ہے وہ سرداروں کو گورنمنٹ دیتی ہے تاکہ جو ہے سردار اس کو یوٹیلائز کر سکیں. یہ جو زمین ہے شروع سے ہی رہا ہے یہی ٹرائبل لیڈرز یا جو ہے فیوڈلز کے پاس، اینڈ دس از دا بگیسٹ سورس آف پاور فار دیز فیوڈلز اور سردارز. ڈیموکریسی کے لیے یا ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ جو اولڈ یہ جاگیرداری سسٹم ہے یا جو ٹرائبل سسٹم ہے یہ ڈیمولش کیا جائے. انڈیا جو ہے سکسیسفل لینڈ ریفارمز بنانے میں کامیاب ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر آپ انڈیا کو آج دیکھتے ہیں تو انڈیا میں ٹرائبل کلچر یا جو فیوڈل کلچر ہے یہ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک لینڈ ریفارم نہیں ہو پائے. یہ لینڈ ریفارم ایوب جو ہے کوشش کرتا ہے، لیکن بعد میں فار ڈفرینٹ ریزن یہ فیل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بلوچستان میں پرابلم جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ جتنے بھی ٹرائبز ہیں وہ ٹرائبز بیسیکلی منع کرتے ہیں کہ وہ جو پاس ویپنز ہیں وہ اپنے ویپن گورنمنٹ کو سرنڈر نہیں کریں گے. اچھا، یہاں پہ جو نوروز خان ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. بلوچستان میں سیکنڈ انسرجنسی سٹارٹ ہوتی ہے. جو فرسٹ انسرجنسی وہ 1948 کو خلات کے مرجر کے بعد پرنس کریم ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے. اس کے بعد نوروز خان جو گورنمنٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، دس از دا بیسیکلی سیکنڈ انسرجنسی. اچھا، نوروز خان کے آبجیکٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ خان کو ریلیز کیا جائے اور بلوچستان کو 1 یونٹ سے نکالا جائے. پاکستانی بہت سارے رائٹرز ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ نوروز خان بیسیکلی اسٹوڈ اگینسٹ دی گورنمنٹ بیکاز آف دی لینڈ ریفارمز اینڈ جو ویپن سرنڈر تھے ان کی وجہ سے تھا. نوروز خان جو ہے وہ اریسٹ کیا جاتا ہے بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور کے بچوں کو پھانسی دی جاتی ہے. ایونچولی نوروز خان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ مارک دی بگننگ آف فراری موومنٹس. اچھا، یہ جو فراری موومنٹس ہیں یہ 1968 تک رہتے ہیں. ایوب ایرا میں پہلی بار جتنے بھی اتنے گروپس ہیں یا جو اتنے لیڈرز ہیں ان کو فورن ایجنٹ کہا جاتا ہے، یا یہ بھی بلیم کیا جاتا ہے کہ دے آر ٹیکنگ فنڈز فرام دی فورن کنٹریز. ایوب کی گورنمنٹ جیسے ہی ختم ہو جاتی ہے یا یہ خان ایلیفو اناؤنس کر دیتے ہیں، اس کے بلوچستان گاٹ دا اسٹیٹس آف اے پروونس، اور پاکستان کی تاریخ میں الیکشن ہوتے ہیں 1970 کے. اچھا، ہم پولیٹیکل فرنٹ پہ دیکھتے ہیں جو انجمن 1920s میں بنا تھا وہ کلات اسٹیٹ پارٹی میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی ہے وہ استمان گل میں جو ہے ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، اور اس کا آبجیکٹ ہوتا ہے دا فارمیشن آف اے بلوچ پروونس. اس کے بعد یہ جو پارٹی ہے یہ پاکستان نیشنل پارٹی ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے یہ نیشنل عوامی پارٹی 1967 کو بھٹو جو ہے پیپلز پارٹی بناتا ہے. یہاں پہ پیپلز پارٹی کا کمپٹیشن ہوتا ہے نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ. جو ایسٹ پاکستان ہے وہاں پہ مجیب الرحمان عوامی لیگ کو لیڈ کر رہا تھا، وہ میجورٹی آف دا سیٹس جو ہیں وہ جیت جاتا ہے. اچھا، جو نیب کی گورنمنٹ ہے وہ ڈیزالو کی جاتی ہے آن دا پریٹیکسٹ کہ جو عراقی ایمبیسی ہے اس میں مشین گنز نکلتے ہیں، اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس میں جو مشین گن ہیں وہ رشیا کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. نیب کی گورنمنٹ ڈیزالو کی جاتی ہے. غلام قادر جو ہے سی ایم بنایا جاتا ہے اور اکبر بگٹی وہ گورنر بن جاتے ہیں. ایونچولی کچھ ٹائم تک اکبر بگٹی رہتے ہیں. اس کے بعد احمد یار خان جو لاسٹ رولر تھا خلات کا، اس کو بعد میں وہ گورنر بنایا جاتا ہے. بلوچستان میں 1973 کو تھرڈ انسرجنسی اسٹارٹ ہوتا ہے. اٹ واز بیسیکلی اسٹارٹڈ بائی دی مینگل مری اینڈ جو ہے بیزنجو ٹرائب. اس میں جو اراؤنڈ 3300 آرمی پرسنل ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ اراؤنڈ 5500 یا 5600 بلوچ جو ہیں وہ اس میں مارے جاتے ہیں. یہ کنٹینیو رہتا ہے انسرجنسی فرام 1973 ٹو 1977. پاکستانی گورنمنٹ بعد میں جو وائٹ پیپر ریلیز کرتا ہے اس میں وہ سرداری سسٹم پہ سارا بلیم ڈال دیتا ہے. 1973 کو جو گورنمنٹ ہوتی ہے نیب کی پروپوز کرتی ہے کہ بلوچستان میں سرداری سسٹم کو ڈیزالو کیا جائے، اور 1974 میں بھٹو جو گورنمنٹ ہے پورے پاکستان میں سرداری سسٹم کو ڈیزالو کر دیتا ہے. 1977 کو ضیاء صاحب وہ پھر سے پاکستان میں وہ مارشل لگا دیتے ہیں. ضیاء الحق جو پہلے نیشنلسٹ کے خلاف تھا، یہ جو بلوچستان میں آپریشن کے فیور میں تھا، ارسٹ چینج کر دیتا ہے اور جا کے لیڈر جتنے بھی ارسٹ ہوتے ہیں ان سے ڈائریکٹ جیل میں ملتا ہے. جو بلوچستان میں پرابلم تھے اس کو ڈیفیوز کرتا ہے. اچھا، جو ضیاء صاحب کی جو پالیسی ہوتی ہے بلوچستان میں وہ اس چیز پہ مشتمل ہوتی ہے کہ جو بلوچستان ہے اس میں حالات کو نارمل کیا جائے. اچھا، جو بلوچ نیشنلسٹ یا جو بلوچ سردار ہیں ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کیا جائے. جو آئیڈینٹی ہے ایتھنک اس کو بیسیکلی ریپلیس کیا جائے ود ریلیجیس آئیڈینٹی. جو ضیاء الحق کی جو پالیسی ہے وہ اس وجہ سے پیسفل ہوتا ہے کیونکہ رشیا جو ہے وہ افغانستان کو کنکر کرتا ہے اور وہاں سے امریکہ آتا ہے رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. جو ضیاء صاحب ہے سنس اس کو ریکروٹ چاہیے ہوتے ہیں جہاد کے لیے، جو امریکن وار ہے اس کو لڑنے کے لیے، تو بلوچستان میں پیس کنڈیشنز کو کر دیتا ہے. اس ٹائم پہ جو بجٹ الوکیٹ ہوتا ہے مدرسے اسٹیبلش کرنے کا 1.2 بلین ہوتا ہے، جو اس ٹائم پہ ہائر ایجوکیشن کے بجٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ضیاء صاحب کی جو بعد میں پلین کریش میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر سے پاکستان میں جو ڈیموکریسی ریوائز ہوتا ہے. 1989 سے لے کے 1999 تک اس بھی 4 گورنمنٹ آتی ہیں. 4 گورنمنٹوں میں ڈفرینٹ جو سردار ہیں پاکستان میں سی ایم بنتے ہیں اور میجورٹی آف دا پاور ان سرداروں کے پاس ہوتا ہے. اس کے بعد 1999 مشرف صاحب پھر سے پاکستان مارشل لگا دیتے ہیں. اس کے بعد
بلوچستان میں ایک انسرجنسی اسٹارٹ ہوتی ہے، ابھی تک وہ جاری ہے. مشرف صاحب ڈیولیوشن پلان اناؤنس کر دیتے ہیں پورے ملک میں. لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوتے ہیں جس میں مشرف صاحب مور دین 90% سیٹ جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. اس کے بعد 2002 کو الیکشنز ہوتے ہیں پاکستان میں جو کنگز پارٹی ہے قابلی کو فارم کیا جاتا ہے. جتنے بھی سردارز ہیں، میجورٹی آف دا سردار ہیں، ان کو یونائٹ کر کے بلوچستان میں گورنمنٹ بناتے ہیں. جام یوسف ہے اس ٹائم جو ہے وہ سی ایم بن جاتے ہیں. اس کے ساتھ پاکستان کا جو پی ایم ہے وہ ظفر اللہ خان بن جاتے ہیں. دیٹ واز آلسو سردار ان بلوچستان. 1999 میں وہ مارشل لگا دیتے ہیں. تو اس کے بعد مشرف کو بتایا جاتا ہے کہ جو گیس جو ریزروائرز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں پاکستان میں، تو وہ ڈگنگ کے لیے ٹیم بھیج دیتا ہے کولو میں. کہ لڑائی ہو جاتی ہے مری ٹرائب کے ساتھ، یہ ان کو بھگا دیتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ سے وہاں پہ مسئلے ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ڈاکٹر شازیہ جو ریپ کیس ہوتا ہے، اس کے بعد بلوچستان میں حالت پھر سے خراب ہو جاتے ہیں. مشرف گورنمنٹ ہے وہ بلوچستان میں پھر سے ایک آپریشن اسٹارٹ کرتا ہے جس میں نواب اکبر بگٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد بلوچستان میں پھر سے وہ انسرجنسی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اکبر بگٹی کے مرنے کے بعد انسرجنسی وہ کنٹینیو رہتا ہے. اچھا، دس از آلسو امپورٹنٹ کہ جو مشرف صاحب ہوتے ہیں اس ٹائم پہ وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو 77 جو سردار ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا مشرف صاحب کے ساتھ ہیں. اچھا، جو 3 سردار ہیں جس میں عمری بگٹی یا جو مینگل ٹرائب ہے ان کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اینٹی ڈیولپمنٹ ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے. یہ انسرجنسی کنٹینیو رہتا ہے. اگر ہم دیکھ لیں تو ابھی تک انسرجنسی وہ چل رہا ہے. اس کے بعد جو ہے 2008 میں پھر سے الیکشن ہو جاتے ہیں. بلوچستان میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بناتی ہے جس میں نواب رئیسانی پھر سے سی ایم بن جاتے ہیں. اس کے بعد جو 2013 ہے اس کے الیکشن میں نون لیگ نیشنل پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ بناتی ہے جس میں کچھ ٹائم مالک سی ایم رہتے ہیں. اس کے بعد نواب زہری جو سی ایم بن جاتا ہے. ایونچولی نواب زہری ہے اس کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے اور قدوس جو کچھ مہینے کے لیے سی ایم بن جاتے ہیں. اس کے بعد 2018 میں پھر الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں اور بلوچستان میں اس مرتبہ باپ نام کی ایک پارٹی بنائی جاتی ہے جس میں جتنے بھی نواب ہیں یا جاگیردار ہیں یا جو سردار ہیں ان کو پھر سے یونائٹ کر کے گورنمنٹ بنائی جاتی ہے. اس میں پھر سے جام کمال سی ایم بنایا جاتا ہے لیکن ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ ٹائم تک رہتی ہے. اس کے بعد قدوس جو بلوچستان کے سی ایم بن جاتے ہیں. اس کے بعد 2024 میں پھر سے پاکستان میں الیکشن ہو جاتے ہیں. اس کے بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹ بنتی ہے جس میں سرفراز بگٹی ان کو سی ایم بنایا جاتا ہے. 1948 سے لے کے 2024 تک پاکستان میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے یا بلوچستان میں جتنی بھی گورنمنٹس بنی اس میں سے مینلی 1 یا 2 بار ایسے لوگ سی ایم بنے ہیں جن کا تعلق سرداری سسٹم سے نہیں ہے یا وہ سردار نہیں رہے ہیں. میجورٹی آف دا ٹائم بلوچستان میں جن لوگوں نے رول کیا یا جو پاور میں تھے وہ بے سردار تھے. 1917 کا الیکشن ہو یا 1989 کا الیکشن ہو یا 1991 کا الیکشن ہو یا 1993 کا الیکشن ہو، 2022 کا ہو یا 2008 کا ہو یا 2013 کا ہو یا 2018 کا ہو یا 2024 کا ہو، اس میں آپ کو بہت ساری کامن چیزیں نظر آئیں گی. پاکستان میں ڈفرینٹ پارٹیوں نے ڈفرینٹ ٹائم پہ سیم سرداروں کے ذریعے رول کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہے، انہوں نے ہمیشہ سرداروں کے ساتھ گورنمنٹ اسٹیبلش کی ہے. 1997 پرائمرلی 1997 سے لے کے 2024 تک اگر آپ بلوچستان کے جتنے بھی گورنمنٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سیم سردار ہیں یا اچھا یہ جو سیم بینیفیشری ہیں سسٹم کے، انہوں نے ہمیشہ پاور کو کیپچر کیا اور ہمیشہ جو ہے بلوچستان کے پالیٹکس کو ڈومینیٹ کیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سردار تھے جو گورنمنٹ کے خلاف تھے، گورنمنٹ نے ان کے ساتھ پیسفل رہنے کی کوشش کی ہے. انیشلی ان کے ساتھ فرینڈشپ کی کوشش کی ہے. جنہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ فرینڈشپ کی ہے گورنمنٹ نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے پاور کیپچر میں. اس کے ساتھ جو گورنمنٹ کے خلاف تھے گورنمنٹ نے ان کو برائب کرنے کی کوشش کی ہے. ایونچولی اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کو بہت سارے سردار ملیں گے 1948 سے لے کے 2024 تک جس میں بہت سے لوگ دو کے اسر پاکستان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز ملتی تھیں یا پوزیشنز یا پیسے ملتے تھے وہ بیک آؤٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ بہت سے سردار جو تھے ان کو ریپلیس کیا گیا ہے جس میں اکبر بگٹی کا سب سے جو ہے لیٹسٹ ایگزامپل ہمیں نظر آتا ہے. اگر ہم آج کے سرداری سسٹم کو دیکھتے ہیں تو اٹس اے کمپلیٹلی کاپی پیسٹ آف اولڈ سنڈیمن سسٹم. سنس ٹائم از چینجڈ ہمیں چیزیں اس طرح سے نظر نہیں آتی تو اس وجہ سے اٹس لک ڈفرینٹ. اگر ہم آج کے بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو 8 ڈویژن پہ مشتمل ہے جس 35 ڈسٹرکٹس ہیں. اچھا، سب سے بڑا جو ڈویژن ہے وہ کلات ہے جس میں اواران، کلات، اب، لسبیلا، مستونگ، سوراب، خوزدار آتا ہے. اس میں کچھ ایریاز جہاں پہ ابھی بھی سرداری سسٹم ہے لیکن کچھ ایریاز وہاں پہ سرداری سسٹم آلموسٹ ختم ہو گیا ہے یا ختم ہونے کو ہے. بکران ڈویژن میں پنجگور، تربت، گوادر آتا ہے، اس میں ابھی تک کوئی سرداری سسٹم نہیں ہے. اس کے علاوہ رخشان آتا ہے جس میں چاغی، واشک، نوشکی اور
اور خاران ہے اس میں اگر دیکھتے ہیں تو سرداری سسٹم آلموسٹ ختم ہونے کو ہے. اچھا اس کے علاوہ بارکان دورلائی ڈویژن میں آتا ہے جہاں پہ ابھی بھی سرداری سسٹم ہے. اس کے علاوہ جو سبی ہے جس میں کولو سبی اور ڈیرا بگٹی آتا ہے جو ٹرائبل ایریاز آف بلوچستان جن کو کہا جاتا ہے. اچھا یہ جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں جتنے بھی ڈویژنز ہیں اگر آپ ان میں دیکھتے ہیں چاہے نصیر آباد ڈویژن ہو یا کلات ہو میجورٹی آف جو سردارز ہیں وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ لویل رہے ہیں. گورنمنٹ کی پالیسیز کو انہوں نے ہمیشہ اون کیا ہے اور انہوں نے ہمیشہ اس پوزیشن سے فائدہ اٹھایا ہے. اچھا آپ کو بلوچستان میں 3 سے 4 سردار نظر آئیں گے جنہوں نے بلوچستان میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو ریزسٹ کیا اور گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ انہی سرداروں کو بلیم کیا ہے یہ سرداری نظام کو بلیم کیا ہے بلوچستان کی بیکورڈنس کے پیچھے. اگر باقی ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں اگر ہم ان ڈسٹرکٹس کو دیکھ یہی نظر آئے گا کہ جتنے بھی سردار تھے وہ ہمیشہ سے گورنمنٹ کے ساتھ رہے ہیں اور انہوں نے گورنمنٹ کو کبھی بھی ریزسٹنس شو نہیں کیا اور ان کے ایریا جو میجورٹی آف دا ایریاز ہیں وہ ہمیشہ پیسفل رہے ہیں. لیکن جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ وہاں پہ کوئی خاطر خواہ جو ہے کارکردگی نہیں دکھا سکی ہے. اگر ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں جو سرداری سسٹم ہے یا جو سرداری نظام ہے اس کو آپ سنڈیمن سسٹم بھی کہتے ہیں. جو سنڈیمن سسٹم کا نیو ورژن ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایونچولی جو ہے یہ سرداری نظام بلوچستان سے ختم ہو جائے گا. پاکستان جو ہے پاکستان نیڈس ٹو چینج اٹس پالیسی. یہ جو فارمولہ ہے جو سنڈیمن سسٹم کا جو فارمولہ ہے یہ کافی پرانا ہو گیا ہے. سرداری سسٹم جو ہے بہت سے ایریاز سے آلموسٹ وینش ہو گیا ہے اور بہت سے ایریاز میں جو ہے لاسٹ اس کے ڈائنگ ڈیز جو ہیں چل رہے ہیں گے.